नहमदुहु व नस्तईनुहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। 27 से वल्लज़ीना और वो जिन्होंने कसबू कमाई अस्सय्यिआति बुराइयां, सय्यिअतुन की जमा है सय्यिआत। जज़ाउ तो बदला है, जज़ा है सय्यिअतिन बुराई का बिमिस्लिहा उसी की मानद, बिमिस्ली माने हा उसी की, किसकी? बुराई की मानद। हा जो प्रोनाउन है सय्यिअतिन के लिए इस्तेमाल किया गया है। सय्यिअतिन जो है या सय्यिअतुन जो है वो क्योंकि मोनस है तो इसलिए इसका प्रोनाउन भी क्या है? मोनस। अब आपको सबको इस चीज का तो पता चल गया होगा कि मुज़क्कर के लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है वाहिद के लिए, और मोनस के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है। मुज़क्कर के लिए हु और मोनस के लिए हा। वतरहकुहुम और छा जाएंगी उन पर, वतरहकु और छा जाएंगी हुम उन पर, जिल्लतुन जिल्लत, मां नहीं है लहुम उनके लिए, मिनल्लाहि अल्लाह से, मिन आसिमिन कोई बचाने वाला। असमत भी इससे निकला है, आसिम बचाने वाला, बचाना। का अन्नमा गोया के, का तशबीह के लिए है, का अन्नमा गोया के, ओशियत डांप दिए गए, वुजूहुहुम चेहरे उनके, वजहुन की जमा है वुजूह, वुजूहुन किसकी जमा है? वजहुन की। वुजूहुहुम चेहरे, हुम उनके, क़ितअन टुकड़ों से, मिनल लैली रात के, मुज़लिमन तारीक, उलाइका यही लोग हैं, यही है वो, अस्हाबुस साथी साहिब की जमा है अस्हाब, अन्नारी आग के, हम वो, फीहा उसमें, किसमें? नार में। नार जो है ये मोनस समाई है, इसमें मोनस की कोई ज़ाहिरी अलामत तो नहीं पाई जाती, लेकिन अरबों ने इसको मोनस कहा तो हमें उनकी बात माननी होगी। फीहा उसमें, खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। कल हमने अच्छाई के बारे में पढ़ा कि जो लोग नेकियां करते हैं, नेक आमाल करते हैं, उनको बदला दिया जाएगा, और साथ ये भी पढ़ा था कि उनको ज्यादा बदला दिया जाएगा। एक तो उनकी हुस्ना यानी भलाई, उनके साथ अच्छा बदला होगा, वज़ियादतुन और ज्यादा भी दिया जाएगा मोहसिनीन को। अब उन लोगों की हालत बयान की जा रही है जो बुराइयों का इर्तिकाब करते हैं, जो बुरे काम करते हैं। अल्लाह का इंसाफ देखिए, अल्लाह की रहमत देखिए कि नेकी का बदला अच्छा होगा और ज्यादा भी होगा। दीदार इलाही की सूरत में इंसान को एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जाए। बताया जा रहा है कि बुराई खा कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, बिमिस्लिहा बुराई का बदला उतना ही होगा जितनी बुराई की जाएगी, उससे ज्यादा कई गुना नहीं मिलेगा। ये अल्लाह का इंसाफ और अल्लाह की रहमत दोनों मिलकर फिर जो है इस तरह से एक रूल बना कि नेकी वालों को ज्यादा दिया जाएगा, बुराई वालों को उतना ही दिया जाएगा जितनी उसने बुराई की। और वतरहकुहुम जिल्ला, उनकी उतनी सजा में ही उन पर जिल्लत छा जाएगी,
کو اتنی زیادہ ذلت میں گرے ہوئے ہوگا کہ وہ پشیمان ہوں گے بہت زیادہ. ان کے چہروں پر رسوائی کے نشانات اور رسوائی کی علامتیں نظر آ رہی ہوں گی. صرف جتنی برائی کی تھی اتنا ان کو بدلہ دیا جا رہا اسی پہ. ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ سے ان کو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا. دنیا کے اندر بھی انسان کو اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن انسان دنیا کے اندر پلاننگز کر کے سہارے تلاش کرتا رہتا ہے. اگر سے بچ بھی جائے تو وہ اللہ ہی کی مدد سے بچتا ہے، لیکن کریڈٹ وہ دوسروں کو دیتا رہتا ہے کہ میں نے فلاں طریقے سے اپنی مراد حاصل کر لی. لیکن آخرت کے اندر تو انسان کوئی ہیلے بہانے سے کسی بھی پلاننگ سے مدد نہیں حاصل کر سکے گا. سارے اسباب ختم ہو جائیں گے. ہر ایک کو یقین آ جائے گا کہ اب اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا. سورۃ قیامہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقول الانسان یومئذ این المفر، اور انسان اس دن کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، کہ مجھے کوئی جگہ ملے اور میں بھاگ جاؤں. کلا لا وزر، ہرگز نہیں پناہ کی جگہ، کوئی بھی اس کو جگہ نہیں ملے گی. الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے رب ہی کی طرف ٹھہرنا ہے. انسان چھپ نہیں سکے گا، انسان کو کوئی کارنر نہیں ملے گا اپنے آپ کو بچا کر بیٹھانے کے لیے. کہیں بھی لوگوں کے پیچھے پیچھے بھی چھپے گا نا تو اللہ کو نظر آئے گا. کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. سوچیں، امیجن کریں اس دنیا کے اندر کتنی زیادہ مخلوق ہے، کتنے زیادہ لوگ ہیں. ایک انسان بھی، ایون کہ آپ کے پیرنٹس کتنی محبت کرتے ہیں آپ سے، نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. بچہ اپنی ماں سے کتنا پیار کرتا ہے. کوئی سب پھر اللہ کے بندے ہوں گے. یہ ماں باپ کی محبت، یہ اولاد کی محبت، یہ دوستوں کی محبت، جن کی خاطر، جن کی خوشی کے لیے، جن کو راضی کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں. اکثر گناہ انسان دوسروں کی وجہ سے کرتا ہے، دوسرے کہتے نہیں ہیں، لیکن دوسروں کو خوش کرتے کرتے ہم اللہ کو اتنا ناراض کر دیتے ہیں کہ ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم اس دلدل کے اندر کیسے آئے. ہمیں تو پتا تھا کہ یہ گناہ ہے، کیسے آئے؟ صرف لوگوں کی رضا، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی نظر میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے. پھر قیامت کے دن کی جو رسوائی ہوگی، اللہ کہتے کأنما اوشیت وجوہہم، ان کے چہرے ڈانپ دیے جائیں گے. کس چیز کے ساتھ؟ یعنی کسی پر کوئی چیز جو ڈال دی جاتی ہے نا، تو جیسے آپ کے چہرے پر کوئی دوپٹے سے آپ کا چہرہ ڈانپ دیا جاتا ہے، یا پھر آپ نے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اس کو آپ کور کرتے ہیں، تو آپ نے امیجن کرنا ہے. یہ ایک عام بات نہیں ہے، تشبیہ نہیں دی گئی کہ ایسا ہو سکتا ہے. گویا کہ اس طرح کی ذلت ان پر ہوگی جیسے ایک آپ نے چیز رکھی ہوئی ہے، اس کو کپڑے سے ڈانپ دیتے ہیں تو وہ کور ہو جاتی ہے. اسی طرح ان کے چہرے ڈانپے جائیں گے. کس کے ساتھ؟ قطعا من اللیل، ٹکڑوں سے، رات کے تاریک ٹکڑوں سے ان کے چہرے ڈانپ دیے جائیں گے. ان کے چہروں کی حد سے بڑی ہوئی سیاہی کو رات کے ٹکڑوں سے تشبیہ دی گئی ہے. گویا کہ اندھیری رات کے اندھیروں کے کئی ٹکڑے ملا کر ان کے چہرے پہ ڈال دیے گئے جنہوں نے ان کو ڈانپ رکھا ہو. مجرموں کے چہروں کی سیاہی کا ذکر اللہ دوسرے مقامات کے اندر بھی ذکر کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ عبس آیت 39 میں وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے اس دن ان پر ایک غبار ہوگا. ترہقھا قترہ، ان کو سیاہی ڈانپتی ہوگی.
اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی ہیں جو لوگ کافر ہیں اور نافرمان ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت 106 تا 107 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُهُمْ، اس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کو کہا جائے گا کیا تم اپنے ایمان کے بعد کفر میں پڑ گئے؟ کیا تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا؟ تو عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم کفر تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تو سورۃ قیامہ کے اندر بھی، سورۃ عبس کے اندر بھی، سورۃ آل عمران کے اندر بھی سیاہ چہروں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، بلیک۔ ہم آج کہتے ہیں نا دنیا کے اندر میرا منہ کالا کر دیا، آج کل نیکیوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے ماں باپ بچوں کو اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں تمہاری اس عادت کی وجہ سے میرا تو منہ ہی کالا ہو گیا، اس فنکشن پہ تم نے اتنا سیٹ نہیں ہو کے گئی، میک اپ نہیں کیا اور اپنا اسٹالر گلے میں نہیں لیا، لوگ کیا سوچیں گے؟ ایک اس زمانے کی لڑکی اٹھا کے لے گئی ہے، اپنی بیٹی کو کہا جاتا ہے، پیرنٹس سے کہہ رہے ہوتے تمہیں تو میرا منہ ہی آج کالا کر دیا۔ اس طرح کی کہانیاں بھی آپ کو سننے کو ملیں گی کہ نیکیوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاہی ہمارے منہ پہ چھا گئی ہے، لیکن قیامت کے اندر یہی لوگ روشن چہروں والے ہوں گے، ان کے چہرے نور کی طرح روشن ہوں گے۔ اب وہ سوچیں جیسے سفیدی ہوتی ہے نا، تو ویسے ان کے چہرے سفید ہوں گے، لیکن اس کے برعکس کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، بالکل بلیک، اور اس بلیک چہروں کو رات کی تاریکی سے، اور رات کی تاریکی کے بھی کئی ٹکڑوں سے تشبیہ دی گئی ہے، تو رات کی تاریکی کیا ہوتی ہے؟ بلیک ہوتی ہے، ویسے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آپ یہ سوچیں کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ دنیا کے اندر ہمیشہ ٹاپ پہ آنا چاہتے ہیں، تو قیامت کے اندر جب ہم اپنی حالت ایسی دیکھیں گے تو کیا ایک تو اس حالت کی وجہ سے پریشانی، اور ایک اپنی حالت کو دیکھ کر پریشانی۔ اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، یہ حالت ان کی کچھ دیر کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا؟ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں۔ تو کن لوگوں میں ہم نے شامل ہونا ہے؟ آج ہم فیصلہ کریں نا کیسے لوگوں میں ہمارا شمار ہونا چاہیے۔ ہمیں سفید چہروں کی وجہ سے اپنے آپ پہ فخر کرنا ہوگا قیامت کے دن، اپنی نیکیوں کی وجہ سے اپنے مقام پر جنت میں جا کر، یا پھر سیاہ لوگوں میں شامل ہونا ہوگا؟ گناہوں کی سیاہی ہمارے چہروں پر ہوگی، تو ہم آج اپنے گناہ کو کیوں نہیں ختم کرتے؟ یقین جانے ہمیں سب کچھ پتا ہے، یعنی بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہم کلاس کے فوراً بعد جو گناہ کریں گے نا، ہمیں پتہ ہے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ گناہ وہ ہے جو انسان کے دل میں کھٹک پیدا کرتا ہے۔ قرآن کو صرف فارمیلٹی کے لیے نہیں پڑھنا تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا انفارمیشن دے رہی ہے کتاب۔ اگر قرآن کے ساتھ ایسا رشتہ بن رہا ہے نا، اپنے دل سے پوچھیں کہ کس جانب سب لوگ یہ کر رہے ہیں، میں بھی اسی طرف چل رہی ہوں۔ قرآن نے آپ کو کسیٹ کے گناہوں سے بچانا تھا۔ اگر نہیں بچ پا رہے تو قرآن کا قصور نہیں ہے،
دل مردہ ہو گئے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها. دل کب مردہ ہوتے ہیں؟ جب دلوں پر تالے پڑ جاتے ہیں، اور انسان تدبر اسی وجہ سے نہیں کر پاتا. تو اس لیے روز رات کو سوتے وقت اپنے آپ سے پوچھا کریں، آج میرے قرآن نے مجھے کتنی گناہوں سے بچایا. آج میں نے اپنے چہرے کو، اب دیکھیں آج کل بہت کم لوگ ہیں جن کا رنگ سانولا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ قدرتی طور پر وہ بچپن میں ان کا رنگ سانولا نہیں تھا، یا بائی برتھ ان کا رنگ سانولا نہیں. بائی برتھ بہت سے لوگوں کا رنگ سانولا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے کیمیکلز ہیں، کریم لگا کر ہم اپنے چہروں کو روشن کر لیتے ہیں اور سفید کر لیتے ہیں. اتنا زیادہ سفید کر لیتے ہیں کہ وہ اوریجنل کلر سے بھی زیادہ سفید نظر آتا ہے. لوگوں کو اٹریکشن اس پہ محسوس ہونے لگتی ہے. قیامت کے دن کسی قسم کی کریم نہیں ہوگی، کوئی کیمیکلز نہیں ہوں گے. کس طرح چہروں کو وائٹ کریں گے؟ بلیک چہروں کو کیسے وائٹ کیا جائے گا؟ سوچیں. دنیا کے اندر آپ اپنے بلیک چہروں کی وجہ سے کتنی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. اپنے چہرے کے داغوں کو مٹانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. تو آخرت کی کوشش بھی دنیا میں کرنی پڑے گی. تو دنیا کے اندر گولڈن پر لگانی ہوگی، تو پھر آخرت کے اندر چہرے روشن ہوں گے یا چہرے سفید ہوں گے. تو وہ کریم، وہ کیمیکلز، وہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ہماری نیکیاں، ہمارا وہ شعور جو ہمیں گناہوں سے بچائے. تو روز خود اپنا احتساب خود کرنا ہے. کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا. جب دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے نا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے. اس کو چھوڑ دیا کریں. آپ جتنی دفعہ اس کھٹک کو اگنور کریں گے، اگلی دفعہ وہ کم ہوتی جائے گی. شرمندگی ہوتی ہے 2-4 دن انسان کو گناہ کرتے ہوئے، بعد میں نہیں ہوتی. انسان کا وہ کہتے ہیں نا کھل جاتا ہے، جھجک کھل جاتی ہے، جھجک ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں دنیا کے اندر کوشش کرنی ہے اپنے آخرت کی زندگی کے اندر اپنے چہروں کو روشن کرنے کے لیے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، سب کو، کوئی بندہ بھی نہیں ہوگا جو رہ جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ کہف کے اندر کہ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے تو زمین کو صاف، یعنی انسان زمین کو صاف میدان دیکھے گا، اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا. اور پھر کیا ہوگا؟ سب رب کے سامنے صفیں باندھے پیش کیے جائیں گے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. بے شک تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. لیکن تم نے گمان کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے. آج دیکھو، یوم نحشرهم جميعا، ہم نے سب کو اکٹھا کریں گے، ہم سب کو اکٹھا کریں گے. پھر کہیں گے ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم. پھر ہم شرک کرنے والوں سے کہیں گے تم اور جنہیں تم نے شریک بنایا، تم اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ، تاکہ تمہارے لیے اور تمہارے شرکاء کی حقیقت تمہارے لیے کیا ہو جائے؟ واضح ہو جائے. ایک دوسرے کی حقیقت جان لو. مشرک اپنے اعمال دیکھ لے، اور جن تم شریک بناتے تھو ان کا رتبہ دیکھ لو. ضروری نہیں ہے کہ جن کو شریک بنایا جاتا ہے وہ گناہگار ہی ہوں. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ. تو جدائی ڈال دیں گے ہم
ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مسلمان اور کافر الگ الگ کر دیے جائیں گے، جیسا کہ سورۃ یاسین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور الگ ہو جو آج اے مجرموں۔ سورۃ روم آیت 43 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس تو اپنا چہرہ سیدھے دین کی طرف سیدھا رکھ، اس دن سے پہلے کہ جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں، اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے، اس دن وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کافر مسلمان میں یا کوئی مسلمان کافر میں شامل ہو جائے گا۔ فرمایا فریقوں فی الجنہ و فریقوں فی السعیر۔ سورۃ شعراء آیت 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی آگ میں ہوگا۔ سب مکس اپ نہیں ہوں گے، بالکل علیحدہ، کوئی کسی کے اندر غلطی کے ساتھ چھپ نہیں سکے گا۔ جنت والوں میں جہنم والے غلطی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، کہ مشرک اپنے شرکاء سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہاری عبادت کرتے تھے، مشکلوں کا تمہیں پکارتے تھے، اپنی نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، قیامت کے دن تمہاری پناہ میں آ کر عذاب سے بچانے کی تم سے درخواستیں کرتے تھے۔ تو شرکاء کیا کہیں گے؟ ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تھے تم ہماری عبادت کرتے، تم تو نہیں تھے ہمیں پکارتے، تم تو ہمیں نفع نقصان کے مالک نہیں سمجھتے تھے، تم کس کی عبادت کرتے تھے ہمیں بتاؤ تو صحیح، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے۔ تو دنیا میں جن لوگوں کی عبادت کی جاتی تھی ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعی اپنی عبادت کے لیے کہا کرتے تھے، جیسے فرعون اور ابلیس وغیرہ، اور جیسے بادشاہ ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے، جیسے انبیاء، صالحین، کچھ نیک لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں اور بعد میں ان کو ولی بنا دیا جاتا ہے۔ ولی تو اللہ کے وہ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، لیکن ان کو عالم الغیب اور نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگتے ہیں۔ تو وہ سب لوگ جب جمع ہوں گے اللہ کے سامنے، تو وہ لوگ جن کی عبادت کرتے تھے، چاہے وہ حکم دیتے تھے اپنی عبادت کا، چاہے وہ نہیں دیتے تھے، وہ دونوں طرح کے لوگ اس چیز کا انکار کریں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ جو لوگ اپنی عبادت کروانا چاہتے تھے وہ بھی یہی کہیں گے۔ سورۃ بقرہ کے اندر آیت 166 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے بالکل بیزار ہو جائیں گے، بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کی آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہوتا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے بالکل اس طرح ہی بے تعلق ہو جائیں، ان کو بالکل اسی طرح سے ان کے ساتھ اپنے کانٹیکٹ ختم کر دیں جس طرح آج انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ شریک جن کو ہم شریک مانتے ہیں، وہ پیر، وہ اولیاء، وہ انبیاء، وہ صالحین، وہ لوگ جو اپنی عبادت کے لیے خود بھی کہتے تھے، جب قیامت کے دن وہ بیزار ہو جائیں گے تو جو شرک کرنے والا انسان ہے، مشرک بندہ، کہے گا کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور ہم ان کے ساتھ ایسے ہی بے تعلقی اختیار کریں جس طرح انہوں نے آج ہمارے ساتھ کیا۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اسی طرح اللہ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ کسی صورت آگ سے نہیں نکلیں گے۔ ہائے افسوس، اے کاش، یہ سب الفاظ وہ استعمال کریں گے قیامت کے دن۔ تو کیا کس طرح سے ہم اپنی ناکامی کو دیکھیں گے؟ اس لیے دنیا کے اندر ہی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم
کیا کر رہے ہیں، کیسے اعمال ہیں جو ہم اپنا رہے ہیں. اور قیامت کے دن جو لوگ شریک ہیں، شرکا ہیں، یہ جو بے تعلقی اور لا تعلقی کا اظہار کریں گے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. 4 مین وجہ ہیں جو بتائی جاتی ہیں. سب کی مشرک جو ہے تو بھی عالم الغیب اور اپنے حالات سے واقف، فریاد سننے والا، سمجھنے والا، یہ سمجھ کر دن رات یا علی یا حسن یا حسین یا دستگیر یا داتا یا داتا گنج بخش، اس طرح سے مشکل کشا پکارتا رہتا ہے، جبکہ ان تمام حضرات کو بالکل بھی اس بارے میں علم نہیں ہوتا کہ ان کو ایسے پکارا جا رہا ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ جب قیامت کے دن ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا نا، تو یہی تمام لوگ جن کو وہ پکارتے تھے یہ ان کے دشمن بن جائیں گے. سورۃ احقاف آیت 5 اور 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس انسان سے بڑھ کر بڑا ظالم اور بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول نہیں کر سکتے اور قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے. اور ایسے لوگ ان کے پکارنے سے بالکل بے خبر ہیں. جب سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے منکر ہو جائیں گے. وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے. تو جن کو آج ہم مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں، قیامت کے دن وہ بالکل اس چیز سے بے خبر ہوں گے اور انکار کر دیں. اس طرح دوسری وجہ انکار کرنے کی یہ ہوگی کہ مشرک لوگوں کا عقیدہ مشرک لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے سوا، چاہے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تھے، کہتے تھے اللہ کے سوا اور بھی نفع نقصان کا مالک ہے. ان کو لگتا تھا کہ قیامت کے دن یہ جو ہمارے اولیاء اور بزرگ ہیں یہ ہمیں نقصان سے بچا لیں. حالانکہ قرآن کے اندر قرآن اترا ہی یہ بتانے کے لیے تھا کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں، نہ نقصان پہنچا سکتا، نہ نفع پہنچا سکتا ہے، نہ ہی انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو قیامت کے دن جب لوگ اپنے شرکا سے کہیں گے کہ ہمیں بچائیں، تو وہ شرکا کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں، پتہ نہیں تم کس کو پکارتے تھے، ہمیں تو علم نہیں ہے، ہمارے اللہ نے ہمیں نفع نقصان کا کوئی اختیار ہی نہیں دیا، ہم خود کو نہیں بچا پائیں گے اگر ہماری غلطی سامنے آ جائے گی. سورۃ یونس کے اندر، اسی سورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکارو جو نہ تجھے نفع دے سکتی ہے نہ نقصان. اگر تو نے ایسا کیا تو اس وقت تو بہت بڑا ظالم ہوگا، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی انسان اس فضل کو تجھ سے دور نہیں کر سکتا. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے اپنا فضل، اور وہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو نفع نقصان کی ساری اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. نہیں دیا گیا اور نہ ہی یہ اختیار دیا گیا ہے وہ کسی کو نقصان پہنچا سکے. یہ سارے کے سارے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہے. قرآن بڑا پڑا ہے ان تمام آیات سے، لیکن ہم لوگ سب کچھ جان کر، مجھے لگتا ہے شرک کرنے والے نے نا، مشرک بندہ اگر قرآن پڑھ لے نا وہ مشرک نہیں رہتا. چیزیں صاف اور کلیئر کٹ بتائی گئی ہیں، کسی قسم کی گول گول باتیں نہیں کی گئی. آج ہم تو کسی کو سمجھاتے ہو کر گول گول باتیں کر دیتے ہیں نا، کہیں کسی کو برا نہ لگ جائے، لیکن اللہ کو اس چیز سے بے نیاز ہے. اللہ نے حق بات کو واضح طور پر بتایا.
کھول کھول کے بتایا. سورہ زمر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. تو ان کو کہو کیا تم نے دیکھا کہ وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس نقصان کو ہٹانے والی ہے؟ جن کو تم جا کر جن کے در پہ جا کر سجدہ ریزی کرتے ہو پکارتے ہو مشکل آتی ہے تو جا کے وہاں پہ منتی مانگتے ہو جا کے وہاں پہ دیگے چڑھاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ درباروں کے اور ان دروں کے چکر کاٹنے سے تمہارے معاملہ ٹھیک ہو گیا تو چلو ایک کام کرو اگر اللہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کو کہو کہ مجھ سے تکلیف کو ختم کر دیں اور ان سے پوچھو کہ اگر اللہ مجھ پہ کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روکنے والی ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا ہمارے دور میں نے یہ سوچا تھا کہ میں یہ کروں گی فلاں میرا یہ کام ہو گیا تو میں نے اس منت کو پورا کرنا ہے اگر میں نے یہ نہ پوری کی تو میرا نقصان ہو جائے گا. کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی آپ کو نفع نہیں دے سکتا سوائے اللہ کی ذات کی. قیامت کے دن بھی یہی ہوگا. یہی تو بھول ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن ناکامی ہوگی اور پھر وہ لوگ کہیں گے کاش ہم دوبارہ واپس دنیا کے اندر چلے جائیں کاش کے دوبارہ چلے جائیں. اس لیے دنیا کے اندر اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں ان سب باتوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کی بد دعا ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر ہم نے ظلم نہیں کیا. ٹھیک ہے مطلب اگر کوئی غیر جیسے آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گی اب وہ آپ کام نہیں کرتے وہ کام اگر غیر شرعی ہے تو آپ اگر نہ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مخلوق کی اطاعت جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہ جائز نہیں ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے نا آپ نے کہا ہوتا ہے کہ میں فلاں دربار پہ یہ وعدہ کر کے آئی تھی یا میں نے فلاں بزرگ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میرا یہ کام ٹھیک ہوگا تو میں نے یہ کرنا ہے تو شرک والا کام ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں نے تو منت مانگی تھی اب آج مجھے ہدایت مل گئی ہے تو میرا تو نقصان ہو جائے گا. اس وقت آپ کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ سوچے کہ یہ غیر شرعی کام ہے اگر میں نے مانگی بھی تھی منت یا میں نے کوئی ایسا کام سوچا بھی تھا اب مجھے اللہ نے ہدایت دے دی مجھے سمجھ دے دی تو مجھ پہ لازم نہیں ہے کہ میں اس کو پورا کروں. ایسے ہی جب آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ اپنا بریک اپ کر دیں اور غیر محرم کے ساتھ رشتہ توڑ دیں تو اکثر لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ فلاں بندے کا دل ٹوٹ جائے گا اور اس کے دل ٹوٹنے سے اس کی بد دعا مجھے پہنچے گی میں نے اسے وعدے کیے تھے ساتھ رہنے کے. تو اس میں بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ مخلوق کی اطاعت جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہ لازم نہیں ہے کہ اس کو پورا کیا جائے وہ وعدے نبھائے جائیں. فرسٹ پرائیورٹی پریفر کس کو کرنا ہے اللہ کی اطاعت کو. اگر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو ہمیں ان سب چیزوں سے بے فکر ہو جانا چاہیے. یہ تھے دو وجہیں جس کی وجہ سے قیامت کے دن وہ لوگ بے تعلق ہو جائیں گے. تیسری وجہ یہ ہے کہ مشرک لوگ حقیقت میں نا اپنے وہم اور گمان کے بنائے ہوئے مشکل کشاؤں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں ان کی پرستش کرتے ہیں ان کو مانتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں خود ہی اپنے گمان سے جبکہ ان لوگوں کو جن کو یہ پکار رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی خبر نہیں ہوتی ان میں سے ایک بھی اللہ کا شریک نہیں ہوتا اور نہ کسی اختیار کا مالک ہوتا ہے. اپنے گمان کی وجہ سے ایسا کر رہے ہوتے ہیں اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو نا جن کو وہ اپنے گمان سے ہی بیٹھے بیٹھے ہی ذہنوں میں ہی سوچنا شروع کر دیں گے فلاں بندہ بڑا اچھا ہے مشکل اس سے مشکلیں دور ہوتی ہیں فلاں بندے نے مجھے فلاں عمل بتایا تو میں نے کیا تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کی نظر کی وجہ سے اس کی مجھ پہ نظر ہے یا پھر اس کا میرے پیچھے ہاتھ ہے تو مجھے نقصان نہیں پہنچتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی ہر حقیقت کو قرآن میں کھول کے بتاتے ہیں
کہ انسان کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. تو قیامت کے دن ان تمام لوگوں کو غصہ آئے گا جن کو ہم نے اپنے ہی گمان کے اندر بڑا رتبہ اور مقام دیا ہوتا ہے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان ظالموں کے شرک کی وجہ سے انبیاء اور صالحین کے اللہ کے دربار میں پیشی ہو جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ اپنی صفائی اور لا علمی کا عذر پیش کریں. تو پھر قیامت کے دن جب یہ لوگ صاف ستھرا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں نہیں ان کو کہا تھا کہ ہمیں پکاریں. سورۃ مائدہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے بنتا ہی نہیں کہ وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں. اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو نے اسے جان لیا، اور تو جانتا ہے جو میرے نفس کے اندر ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس کے اندر ہے، یقیناً تو ہی سب چھپی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے. تو قیامت کے دن یہ انبیاء، یہ صالحین، یہ جو بزرگ نیک ہوں گے جنہوں نے اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا تھا، اللہ کو کہیں گے اللہ ہم نے ان کو بالکل بھی نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کریں. تو اس سوال کی وجہ سے، اس جواب کی وجہ سے ان کے دلوں پر بہت بری گزرے گی اور فکر مندی کے اثار ان کے چہروں پہ نظر آنے لگے. اور پھر اس کی وجہ سے وہ اس قدر بیزار ہو جائیں گے ان لوگوں سے اور ان کے سخت دشمن بن جائیں گے. اور جو بادشاہ اور پیر اور شیطان جو اپنی پوجا کروانا چاہتے تھے، ان کو شرک پہ لگانا چاہتے تھے، وہ خود اپنی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے. اور اگر ان کے پاس مشرک لوگ جائیں گے تو وہ ان کے قابو میں ہی نہیں آئیں گے. کہیں گے کہ ایون کہ شیطان بھی کہے گا کہ کیا میں نے تم کو فوجی بھیجی تھی اور تمہیں میں نے زبردستی کہا تھا میری پوجا کرو، میری بات مانو. شیطان جس کے نقش قدم پہ ہم چل رہے ہیں، ایک ایک بات اس کی مانتے ہیں. ابھی کلاس ختم ہوگی نا، فوراً سے شیطان نے ہمیں کوئی کام کہنا، ہم نے کرنا شروع کر دے. سبھی کرنے ہیں، معافی مانگ لوں گی کبھی، میرے پاس ابھی بڑا وقت ہے. سوچیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دینی ہے معافی مانگنے کی کہ نہیں. اچانک سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں نا کہ میری چال بڑی تیز ہے. اچانک سے ہی انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتی. تو ہم شیطان کی بات مان کر اتنے برے کام کرتے ہیں، سب کاموں کو اپنے ذہن میں کبھی لائیں. قیامت کے دن شیطان کہے گا میں نے تمہیں فوجیں بھیجی تھی کہ جو گن پوائنٹ پہ تم سے عمل کروا رہی تھی. اتنا بیزار ہو جائے گا شیطان بھی. اور جو لوگ ہمیں فورس کرتے ہیں ہماری بات مانے تو کہیں گے ہم نے تو تمہیں بس دعوت دی تھی، تم نہ مانتے، اب ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے، ہمیں خود نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، تو ہم نہیں تمہارا مسئلہ حل کر سکتے. سورۃ ابراہیم آیت 21 to 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے، ہم تو تمہاری فرما برداری کرتے تھے، تو کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ کام آنے والے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ضرور ہدایت کرتے. ہم پہ آج برابر ہے، ہم دونوں کو گھبرانا چاہیے، ہم دونوں گھبرائیں یا ہم صبر کریں، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں. یا تو ہم اس گھبراہٹ کو برداشت کرتے رہیں اور یا ہم پھر صبر کریں. ہم بھاگ نہیں سکتے، ہمیں کہیں پہ بھی پناہ نہیں ملے گی. تو شرک کی اتنی وضاحت ہے قرآن کے اندر. سوچیں کہ ان سب لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں اگر قرآن کی طرف لے آیا جائے تو ان کا شرک ختم ہو سکتا ہے. اگر ہماری باتوں کا ان کو یقین نہیں ہوتا، ہم انسان ہے نا، ہم دو ٹوک بات ہی کر پاتے، ہمیں رشتے سنبھالنے ہوتے ہیں. تو اس ساری تفصیلات سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ شرک صرف پتھر کے بتیاں قبروں کو پوجنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان تمام شخصیتوں کو پکارنا جن کے وہ بت ہیں یا قبریں ہیں. ان کے بت بنانے کی ضرورت تو تبھی آتی ہے جب ہمارے دل کے اندر ان کی ایسی تصویر ہوتی ہے.
قبر کی نیاز، بت اور سجدے کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ ہم ان پرسنالٹیز کی پوجا کر رہے ہیں، اور یہ سب شرک میں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے امت محمدیہ کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والا بھی شرک کرتا ہے، اور آج کے دور میں تو شرک بہت عام ہو گیا ہے۔ قدم قدم پہ ہم ایسے الفاظ اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو حقیقتاً شرک پہ مبنی ہوتی ہیں۔ ایسے کلمات، ایون کہ اللہ کے نبی کے بارے میں بھی کچھ ایسے قصیدے اور ایسی نعتیں پڑھی جاتی ہیں جس میں اللہ کے رسول کو خدائی کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کو ایسا مقام دیا جاتا ہے جو اللہ جیسا ہے، اللہ کے وہ محبوب پیغمبر ہیں، لیکن وہ خدا تو نہیں ہے، وہ اللہ تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا ہے اور اس شرک کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو لوگ نہیں سمجھ رہے ان کے دل میں قرآن کی محبت پیدا کر دیں، قرآن کی طرف ان کو لے آئیں، قرآن خود ہی ان کو شرک سے بچائے گا۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، بس کافی ہے اللہ گواہ، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ تم یہ کام کرتے تھے، ہماری عبادتیں کرتے تھے۔ ہنالکا، اسی جگہ، اسی وقت، اس موقع پر، تبلو جانچ لے گا، کل نفس ہر نفس، ما اسلفت اس نے پہلے کیا، وردو اور وہ لوٹائے جائیں گے، اللہ اللہ کی طرف، مولاہم جو مولا ہے ان کا، الحق کی سچا، وضل اور گم ہو جائے گا، عنہم ما کانوا یفترون ان سے وہ تمام باتیں، وہ تمام لوگ جن کو وہ گڑھتے تھے، جو جھوٹ باندھتے تھے۔ تو جانچنے پرکھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی کو اس چیز کے بارے میں علم ہو جائے گا جس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے۔ آگے کیا بھیجا ہے؟ آخرت کے لیے۔ تو دنیا کے اندر ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہم آگے بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو آگے بھیجنے والی چیزوں کو دیکھنا آج کے بعد، میرا اخلاق آگے کیا بھیج رہا ہے، میرے اعمال آگے کیا بھیج رہے ہیں، میری عبادت آگے کیا بھیج رہی ہے، میرے معاملات آگے کیا بھیج رہے ہیں۔ تو اپنی آگے بھیجنے والی چیزوں کو، اب دیکھیے ایک والدہ اس نے اپنی بچی کو آگے بھیجنا ہوتا ہے اگلے گھر میں، تو کتنی پلاننگ کرتی ہے، جہیز بناتی ہے، ہر چیز کو اچھے طریقے کے ساتھ کوشش کرتی ہے کہ اس کی کوئی بات نہ کرے، آگے جانی ہوتی ہے چیزیں۔ اگلے گھر کی بچی ابھی چھوٹی سے ہوتی ہے تو اسے اگلے گھر کی باتیں سنانی شروع کر دیتے ہیں، تو تمہیں اگلے گھر جانا ہے، اگلے گھر کی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے، یہ کام ایسے نہ کرو، اگلے گھر جاؤ گی تو پتہ چلے گا، اس کام سے رک جاؤ، اگلے گھر والے پتہ نہیں کیا سوچیں گے تمہارا یہ کام لے کر۔ تو پیرنٹس کو اس اگلے گھر کی بھی فکر کروانی چاہیے جو حقیقی گھر ہے، اس گھر کے لیے ہم کیا بھیج رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کا شعور نہیں دیا جاتا، ہمیں اس کی طرف موٹیویٹ نہیں کیا جاتا۔ جب ایک عورت کو بچپن سے ہی اس کے سسرال اور اس کے اس اگلے گھر کی باتیں سنائی جاتی ہے، تو پھر وہ عورت اسی کو اپنی زندگی کا محور، اسی کو اپنی زندگی کا مرکز سمجھتی ہے کہ اگر اس کے سسرال والے اس سے خوش ہو جائیں گے تو اس نے بہت اچھے کام کر لیے، اس نے دنیا کے اندر دنیا فتح کر لی، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اور پھر عورت جیسے ہی اس کا رشتہ جڑتا ہے تو وہ ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیتی ہے، ناجائز کام اور غیر شرعی کام بھی کرتی ہے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پیرنٹس نے، ہمارے بڑوں نے ہمارے دماغ کے اندر یہ چیز ڈالی ہوتی ہے کہ ان کو خوش کرنا ہے، جیسے بھی ہو ان کو خوش کرنا ہے۔ تو یہ ہمیں شعور ہونا چاہیے نا، خوش ہم نے صرف اللہ کو کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے خامند کی اطاعت کرنی ہے۔ خامند کی اطاعت کے بارے میں تو بتایا جاتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے گھر سے مراد صرف ان کی جو ساس ہے اور اس گھر میں رہنے والے افراد ہیں، خامند کی اطاعت کا تو نہیں، وہی تو عبادت ہے۔
نکاح کا تو مقصد ہی اس کی اطاعت کرنا ہے اور اس کی بات ماننی ہے، لیکن بالکل اپوزٹ کام ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے رشتوں میں وہ خوبصورتی اور چاشنی نہیں رہتی، اور رشتے بلیک اینڈ وائٹ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ مقصد بدل گیا ہے۔ مقصد لوگوں کی رضا ہو گیا ہے، حقیقت تو یہ تھا اللہ کو خوش کرنا تھا، اللہ کی رضا کے لیے پھر رشتے نبھانے تھے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو حقیقی اگلی گھر کی طرف موٹیویٹ کریں گے اور اس کے لیے اباریں گے اور اس کے لیے ان کو تیار کریں گے، کیونکہ قیامت کے دن انسان کو جب اپنی حقیقت سامنے کھل کر واضح ہو جائے گی اور وہ دیکھ لے گا، تو وہ اس بات کا اندازہ کر لے گا کہ کوئی زبردستی سفارش کر کے اس کو چھڑانے والا نہیں، کہیں سے وہ ایسے بندوں کو ڈھونڈ کر نہیں لا سکتا۔ سب باتیں لغو تھی اور جھوٹی تھی، سب باتیں بس باتیں تھی، فضول تھی، کسی کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو جو پیر گھر آ جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ ان کی شرعی باتوں کو آپ مان لیں، غیر شرعی باتوں کو نہیں ماننا چاہیے۔ اگر وہ آپ کو کوئی ایسا حکم یا ایسی بات بتاتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، کوئی بندہ بتائے تو مان لینی چاہیے، لیکن جب وہ غیر شرعی کام کرنے کو کہتے ہیں تو بالکل نہیں مانے، صاف انکار کریں۔ اور وہ آتے ہی کیوں غیر شرعی کام آپ کے گھروں کے اندر آ کر کریں، یہ اختیار کیوں کیا ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی بری خصلت سے بچائے اور ہمیں حقیقی گھر کی طرف بڑھنے اور اس کا خیال کرنے اور اللہ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہمیں دنیا میں جو خدا بیٹھے ہیں، دنیاوی لوگ، دنیا کی رضا سے ہمیں ہٹا کر اللہ اپنی رضا پہ راضی ہونے والا بنے۔ اللہ ہمیں ایسا بندہ بنا دے کہ ہمارے دل میں صرف اللہ ہو، اور جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے بندے بھی اس انسان سے محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ کو راضی کرتا ہے نا، دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ آج سے ہم اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، اللہ ہم نے تجھ کو راضی کرنا ہے، ہم نے صرف تجھ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب لوگ رشتہ ناتا توڑ کر چلے جائیں گے، سب چھوڑ دیں گے، دنیا کے اندر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو خوش کرنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ وہ لوگ آپ سے خوش نہیں ہوتے۔ اس لیے آج سے یہ وعدہ کریں کہ نہیں، کسی کو خوش نہیں کرنا، کسی خوشی کے لیے اپنے اصول نہیں توڑنے، کسی خوشی کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو پار نہیں کرنا۔ اللہ صرف تیری پیروی کرنی ہے، صرف تیری سوچ ہمارے اندر ہونی چاہیے، باقی سب لوگ تیرے بعد آتے ہیں۔ اللہ ہمیں حقیقتوں سے آشنائی ہو جائے اور ہم جہاد کر سکیں۔ قل کہہ دیجئے، من کون یرزقکم رزق دیتا ہے من السماء سے والارض اور سے، یہ کون کو مالک ہوتا ہے، السمع کانوں، والابصار آنکھوں کا، ومن اور کون یخرج نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت ویخ اور نکالتا ہے، المیت مردہ کو، من الحی زندہ سے، ومن اور کون یدبر تدبیر کرتا ہے امرا کام کی، فا تو سا ضرور، یقولون وہ کہیں گے، اللہ اللہ، فقل تو کہہ دیجئے، آ کیا، فا بلا، لا نہیں، تتقون تم ڈرتے، تم تقوی اختیار کرتے۔ پچھلی آیات کے اندر بتوں کی پوجا کرنے اور شرک کے بارے میں تفصیلی ذکر کیا۔
اب ان کے دلائل ہیں، توحید کے ساتھ میں کچھ دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، اور اللہ نے اس آیت کے اندر 4 دلائل جو ہے رکھے ہیں کہ ان کے ذریعے ان لوگوں کو شاید کہ جب ان سے سوال کیا جائے اور ان کے اندر سے حقیقی جواب آئے تو ان کا ضمیر ان کو جھنجھوڑے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ تبلیغ آپ پر اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن جب آپ کے اندر سوال پیدا کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ تدبر کرنے لگتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور آپ خود ہی سچی بات کہنے لگتے ہیں، تو آپ کو حقیقت کی سمجھ آ جاتی ہے۔ سمجھانے کا ایک انداز ہمیں یہاں انداز بھی اپنانا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھئے، پہلی دلیل ان سے پوچھئے یہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے؟ یہ آسمان سے بارش برستی ہے، کون برساتا ہے؟ اور زمین سبزہ اگاتی ہے، زمین کے اندر مشینری نہیں ہے، اور یہ زمین کے اندر سے یہ سبزہ، یہ پھل، یہ پودے، یہ رزق کی صورت میں تمہیں کون عطا کرتا ہے؟ آنکھوں کا مالک کون ہے؟ تمہیں سننے کی سماعت کس نے دی؟ چاہے تو تمہیں بہرا کر دے، تو کیا تم اپنے اس بہرے پن کو ختم کر سکتے ہو؟ یہ الگ بات ہے کہ تم مدد لے لیتے ہو، لیکن اپنی سماعت کو واپس نہیں لا سکتے تم۔ بل ابصارا، اور اگر یہ بصیرت ہے تمہیں اگر علم چیزوں کے ذریعے انسان اندر جائے، انسان چیز اس کے علم اضافہ، یہ چیز دیکھتا ہے۔ دوسری جو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پوچھئے کہ کس نے ان دونوں چیزوں کو پیدا کیا، انسان کے ان حواس کو کس نے عطا کیا، یہ دونوں کس کے قبضے میں ہے۔ تیسری چیز جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہاں پہ موت اور زندگی کی بات ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندے کو مردے سے، یعنی وہ کون سی ذات ہے جس نے ایک مردہ نطفے سے زندگی بخشی اور انڈے سے ایک پرندہ پیدا کیا، بیج تھا، مردہ تھا، اس سے لہلہاتے کھیت پیدا کیے، درخت پیدا کیے۔ ایک کافر ہے، وہ مردہ ہے، اس سے مومن پیدا کیا۔ یہ سب کام کون کرتا ہے؟ ذرا سوچئے، یہ سب چیزیں کون، یہ پورا نظام کون چلا رہا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو، زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے، یعنی جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو انسان زندہ خالق میں ہوتا ہے اور پھر انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کام کون کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور تدبیر کون کرتا ہے؟ پوری کائنات کے ہر معاملے میں تدبیر، ہر معاملے کا حکم کون دیتا ہے؟ نہ اس میں کوئی خرابی ہے، نہ کوئی حادثہ ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ آپ ایک ایک چیز پہ غور کریں، ایک ایک چیز کو دیکھیں، ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے، ہر چیز کے پیچھے پوری پلاننگ ہے۔ کبھی سورج لیٹ نہیں نکلتا، جب غروب ہوتا ہے تو اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، موسم اپنے وقت پہ آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو ہواؤں کی بھی جو جیسے اللہ نے ان کو مسخر کیا اور جیسے وہ چلتی ہیں وہ بھی ایک پوری پلاننگ کے ساتھ۔ یدبر الامر، پہلی 3 چیزیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں، لیکن ان 3 چیزوں کو خاص طور پر بتایا گیا ہے۔ یدبر الامر میں ہر چیز، ہر معاملہ، تدبیر کا ہر کام، یہ سب کون کر رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے یہ سارے کے سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔
اور یہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، اس وقت کے کافروں کا، مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ سب کام اللہ کرنے والا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ جو شریک بنائے ہوئے تھے نا، وہ اس لیے بنائے تھے کہ یہ اللہ سے ہماری سفارش کرتے ہیں یا اللہ کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کا مسلمان بھی اللہ کو ہی ان سب چیزوں کا مالک سمجھتا ہے، لیکن اگر وہ کسی کو اپنا وکیل سمجھتا ہے یا بزرگ سمجھتا ہے یا وسیلہ سمجھ کے مانتا ہے تو اس سے وہ شرک کی سیڑھی چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی بھی مخلوق جس کو آپ تصرف کا اختیار دے دیتے ہیں، جس کو آپ تدبیر کا اختیار دے دیتے ہیں اور اپنا وکیل سمجھ کر اس کو ماننے لگتے ہیں تو اس سے شرک ثابت ہو جاتا ہے. اس لیے گو اللہ کے برابر کسی کو نہ بھی سمجھا جائے، اللہ کے کام جو اللہ کر رہے ہیں صفات میں آپ شریک ٹھہرا لیں تو بھی انسان شرک کی سیڑھی چڑھ جاتا ہے. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اگر تم کہتے ہو کہ واقعی یہ کام اللہ کرتے ہیں تو پھر تم کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ پھر تم کیوں یہ اختیارات دوسروں کو دے رہے ہو؟ جب سب کام کا اختیار اللہ کے پاس ہے تو پھر کیوں دوسروں کے در پہ جا کے اپنی جبیں جھکاتے ہو؟ پھر کیوں دوسروں کے در پہ جا کر اپنے اندر کی جو ایک سیلف ریسپیکٹ ہے اس کو ٹھیس پہنچا رہے ہو؟ یہ صرف ایک انسان، ایک ہستی کے آگے جھکانے والی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ اپنے آپ کو کسی کے آگے نہیں جھکاتے. اس آیت کے اندر سے جہاں پہ ہمیں شرک کی تردید مل رہی ہے اور شرک کے بارے میں اور توحید کے بارے میں ایک بہت اچھی مثال مل رہی ہے، اسی طرح ہمیں اللہ کے انداز بیان سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہمارا سامنا کسی ایسے مشرک کے ساتھ ہو جاتا ہے جو بات کو نہیں سمجھتا تو اس کو سوال کرنا چاہیے، اس کو سوالوں کے ذریعے سمجھائیں کہ پوچھو خود سے، بتاؤ یہ کام کون کر رہا ہے، فلاں کام تیرا کس نے کیا، تجھے فلاں وقت میں کس نے نجات دی، تمہاری اتنی پیاری تقدیر کس نے بنائی ہے. تو جب آپ اندر جنگ پیدا کر دیتے ہیں نا کسی بھی انسان کے، تو کہیں نہ کہیں اس کو حق مل ہی جاتا ہے بعض اوقات. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں یہاں پہ ایک تو اندازے بیان کی بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کا انداز کتنا پیارا ہے دلائل دینے کا، ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ دلائل دیے جا رہے ہیں، اور دوسرا کہ انہی کے جواب سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعی کہتے ہو کہ حق بات یہ ہے تو پھر اللہ کی مانو بھی. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، بس یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، جو سچا رب ہے. اس کے علاوہ جو باقی معاملات تم کرتے ہو وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ باطل ہیں. ثابت شدہ بات ہے، سچی بات، یعنی تمہارے رزق اور موت اور حیات اور تمہارے جسم کا مالک خالق، تمہاری تدبیر کرنے والا، پوری کائنات کو چلانے والا، جب تم اللہ کو مان ہی لیتے ہو تو جان لو تمہارا سچا اور ثابت شدہ حق رب صرف یہی اللہ ہے. اب کوئی بھی چیز ہو یا تو وہ حق ہوگی یا پھر باطل ہوگی، تو حق کے مقابلے میں دوسری چیز کیا ہے؟ باطل. تو جب اللہ کا رب ہونا حق ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو وہ حقیقتاً پھر کیا ہے؟ باطل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ بھی حق اور ہمارے کانسیپٹ جو ہم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے احساسات عقیدے کے لحاظ سے جوڑے ہوتے ہیں وہ بھی سچ ہیں. چیز ایک سچ ہوتی ہے اور دوسری کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، کہ تو کیا کچھ ہے بعد حق کے سوائے گمراہی کے. تو اس ایک جملے سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیشہ حق ایک ہی ہوتا ہے. اور یہ بات جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو جہاں لگا ہوا ہے اسے لگا رہنے دو، کیا فرق پڑتا ہے کہ کسی نے یہ کام کر لیا، چاہے اختلافات آ ہی جاتے ہیں، میری بات بھی ٹھیک ہے، سامنے والے کی بھی ٹھیک ہے،
مختلف فرقے ہیں، سب فرقے ٹھیک ہیں اور سب اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، سب کو اجر و ثواب ملے گا، سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ ایسی باتیں جو ہم اکثر کہہ دیتے ہیں اور اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے تو اتحاد بگڑ جاتا ہے. تو یہ آیت ان سب باتوں کے خلاف ہے. فماذا بعد الحق، حق کے بعد الا الضلال، سوائے گمراہی ہے. حق کے مقابلے میں دوسری راہ گمراہی ہے. دو راہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کی متضاد ہیں، تو کیا دونوں راہیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں نا. مختلف مسائل، اختلافی مسائل اکثر آپ کو ملتے ہیں، تو ان میں سے ایک صحیح ہوگا یا ایک غلط ہوگا، دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے. اگر ہم دونوں کو ٹھیک کہنا شروع ہو گئے تو اسلام کی اصل تصویر کو بگاڑ دیں گے. مثلا ایک گروہ کہتا ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور دوسرے گروہ کی بات یہ ہے کہ صرف انگور اور کھجور کی بنائی ہوئی شراب حرام ہے اور باقی ساری نشہ آور چیزیں حلال ہے. تو کیا دونوں کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ کیا دونوں کی بات حق ہو سکتی ہے؟ ان میں سے کسی ایک کی بات سچی ہے اور کسی کی غلط ہے. تو ہمیں حق کی طرف، جب ہمیں پتہ ہوگا حق کے مقابلے میں دوسرا رستہ گمراہی ہے، تو ہی ہم حق کی جانب بڑھیں گے اور حق کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں دونوں ٹھیک ہیں، تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے. مثلا ایک گروہ کہتا ہے کہ اجرت پہ لا کر کسی عورت سے زنا کریں تو اس پر حد ہے، یعنی اس کو سزا دی جائے گی. اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اجرت پہ لائی ہوئی عورت سے زنا کرنے پہ کوئی حد نہیں، کیونکہ اس کی رضامندی اس میں شامل ہوتی ہے. تو دونوں درست ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں جو احکامات ہیں، دونوں مسائل ہیں جو مختلف گروہوں نے اپنے اپنے لحاظ سے قائم کیے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ دونوں میں سے تو ایک ٹھیک ہوگا، اور وہ والا ٹھیک ہوگا جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. تو اس لیے جس طرح زمین آسمان میں فرق ہے، اس طرح حق اور باطل میں فرق ہے. حق اور باطل کو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. ان میں ایسے ہی تضاد ہے جیسے صبح اور شام میں ہے. جیسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے صبح اور شام میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی تو ہیں. صبح کو روشنی ہے اور شام کو تاریکی. اسی طرح حق جو ہے وہ روشنی ہے اور گمراہی کیا ہے؟ تاریکی. تو دو باتیں جو ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں، وہ کیسے ایک ہو سکتی ہیں؟ اس لیے اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نظریہ جو آج ہم پیش کرتے ہیں کہ چھوڑ دو، لوگ جو کام کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں اپنی جو اپنی راہ ہم نے چوز کی ہے ہماری وہ ٹھیک ہے، ان کی وہ ٹھیک ہے، بس آگے کوئی معاملہ نہیں کرنا. بالکل ایسا نہیں سوچنا. بعض اوقات اپنے آپ کو بھی جھنجھوڑ کے چیک کرنا ہے کیا میری بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، جو میں سمجھ رہی ہوں یا جو میرے نظریات ہیں، جو میرے عقیدے ہیں، وہ ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو تم کہاں، یہ ظرف مکاں بھی ہے اور ظرف زمان بھی ہے، انا، اس لیے اس کے دو میننگز کیے گئے ہیں. کہاں، کدھر تم پھرے جا رہے ہو. اگر تمہیں واقعی سمجھ میں آ گیا ہے کہ ربکم الحق، کہ اللہ تمہارا سچا رب ہے، تو پھر کس طرف تم پھر رہے ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. جب ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں تمہارے سامنے، ایک ایک چیز کھول کر اللہ نے تمہارے سامنے رکھ دیا، تو پھر تم کیوں ادھر ادھر گھومتے جا رہے ہو. کذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح حق ہو گئی بات آپ کے رب کی، علی الذین، ان پر جنہوں نے فسقوا، نافرمانی کی، انہم لا یؤمنون، بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے. جس طرح اللہ کا رب ہونا ثابت ہو گیا، جس طرح یہ ثابت ہو گیا کہ حق کے بعد گمراہی کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے، یا حق کا رستہ ہے یا گمراہی کا، اسی طرح اللہ کی یہ بھی بات حق ہو گئی ہے، ثابت ہو گئی ہے کہ ایسے لوگ بالکل بھی ایمان نہیں لائیں گے جو نافرمان ہے، جو فاسق ہے. یہاں پہ کافر نے استعمال کیا، فاسق.
فا سین قاف، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور فسق کہتے ہیں کھجور کا اپنے چھلکے کو پھاڑ کر باہر آنا۔ تو جب انسان حدود اللہ کو پار کر دیتا ہے، سرکشی پر اتر آتا ہے، جس کے دل میں ڈر نہیں ہوتا، جو حدیں پار کرتا ہے، جو پھلانگ کر باہر نکلتا ہے، ایسا بندہ کبھی بھی ایمان نہیں لا سکتا۔ جو جان بوجھ کر ضد اور سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہاں وہ اہل کتاب میں سے ہے، ہاں وہ کافروں میں سے ہے، ہاں وہ کلمہ گو مسلمان میں سے ہے، ہاں وہ منافق ہے، کوئی بھی انسان کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جب اس کے دل میں سرکشی اور ضد آ جاتی ہے، جب وہ حدود کو پامال کرنے پر اتر آتا ہے، تو آپ اس کو جتنی بھی سچی باتیں بتا دیں، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لا سکتا۔ یہ بات اللہ نے ثابت کر دی ہے، حق بات ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یعنی چونکہ اللہ کا علم جو ہے وہ کامل ہے، اور اللہ کے علم میں تھا کہ یہ لوگ سرکش و نافرمان ہوں گے، اس لیے اللہ نے ان کی قسمت میں ایمان ہی نہیں لکھا ہوتا، کیونکہ اللہ کو پتہ نا کہ ان کے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، کامل علم ہے اللہ کے پاس۔ تو ایسے بندوں کے مقدر کے اندر، نصیب کے اندر ہی نافرمانی لکھ دی جاتی ہے، ان کے فسق کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ پھر دوبارہ سے جھنجھوڑا جا رہا ہے، کل کہہ دیجئے، حل کیا ہے من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے کوئی، کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے، من یبدأ، جو ابتدا کرتا ہے الخلق، تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر وہ لٹاتا ہے اسے، کوئی ایسا ہے؟ قل کہہ دیجئے، اللہ، اللہ، صرف اللہ، یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر وہ لٹائے گا اسے، فَأَنَّا، تو کہاں، تو کدھر، تؤفکون، لے جاتے ہو، تؤفکون کا ہے، اس کو سب ہے کسی کو کسی چیز سے پھیر دینا، یعنی اپنی رائے سے کسی کو پھیر دینا، اس کا مطلب الٹ کر دینا بھی ہوتا ہے، اسی لیے جھوٹ اور بہتان کو بھی افکن کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی حقیقی بات جو ہے وہ الٹ دی جاتی ہے، پھیر دی جاتی ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو اپنی باتوں میں لگا کے تو حقیقت سے دور کر دیتا ہے، تو اس میں بھی سننے والوں کو اصل بات سے پھیر دیا جاتا ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم سب کچھ سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، پھر تم کہاں پہ پھیرے جاتے ہو، کس جانب تمہارا سفر ہے، کس مقابلے کی طرف کس مقابلے کے لیے تم تیار ہو رہے ہو، ہر چیز کی وضاحت ہے۔ اللہ ان سے کہتے ہیں، ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں سے کون ہے جو ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، یعنی ایک ہوتا ہے چیز، بنی ہوئی چیز سے چیز بنانا، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں سے چیزیں بناتے ہیں، ایک ہوتا ہے تخلیق کی ابتدا، یعنی پانی کس نے بنایا، پانی کی مدد سے ہم کتنی چیزیں بنا لیتے ہیں، گندم، فصل کس نے بنائی، ہم اس کی مدد سے چیزیں بناتے ہیں نا، لیکن گندم تو نہیں پیدا کر سکتے، تو پہلی تخلیق کی ابتدا کون کرتا ہے، اور پھر اسے دوبارہ کون بنائے گا؟ جیسے دنیا کے اندر ہم آئے ہیں، ہم مر جائیں گے، دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کریں گے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا جواب خاموشی میں ہی ہوگا، وہ خاموشی اختیار کریں گے، اور آپ خود ہی کہہ دیں کہ یہ سب کام کرنے والا صرف اللہ ہے، اگر کوئی شریک ہے تو نام لو اس کا، ڈر کیوں رہے ہو، نام ظاہر کرو، جو لوگ شرک کرتے ہیں ان سے پوچھئے کون پیدا کرتا ہے گندم، کون پیدا کرتا ہے یہ فصل، یہ پانی کس نے بنایا، یہ درخت کس نے بنائے، چلو تم ان کو اللہ کا شریک مانتے ہو نا، چلو آج ہم تمہیں چیلنج دیتے ہیں، یہ چیلنج یہ ہے کہ تم ایک نیا بیج لے کے آؤ اور اپنے کسی شریک کو کہو کہ اس کو پیدا کرے۔ اللہ مٹی میں اگاتا ہے پودے کو،
تو تم بھی اگا کے دکھاؤ، تم مٹی کے بنا کوئی پودا یا درخت اگا کے دکھاؤ، اپنی تخلیق کرو نا، کوئی نیا انداز اپناؤ. تو آپ کو ہمیشہ آگے سے جواب خاموشی کا ملے گا. اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ دلائل دیتے ہیں، سامنے والے کو ہٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے پاس چونکہ جواب نہیں ہوتا تو وہ اکثر آپ کو آگے سے رسپانس ہی ملتا ہے تمہارے اندر تو بد اخلاقی آ گئی ہے، بد زبانی آ گئی ہے، یا پھر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے اور معاملے کو کسی دوسری جانب پھیر دیا جاتا ہے. جب آپ دلائل مانگتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ دلیل کہاں سے لائیں، ہمارے باپ دادا سے اباؤ اجداد سے سب یہی کرتے آ رہے ہیں، ہم نے بھی یہی کرنا ہے. تم آگے ہمارے گھر میں ایک نئی دین کو ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں نہیں پتا کیا ہمارے جو اباؤ اجداد تھے وہ سب یہ نہیں جانتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا سچ ہے، کیا ان کے پاس علم نہیں تھا. ایسی باتوں سے حق بیان کرنے والے کو چپ کروا دیا جاتا ہے. آپ نے بہت ادب اور احترام کے انداز میں باتوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، ایسی چیزیں جس سے آپ کا ایمان بھی سلامت رہ سکے، اور عاجزی، حکمت اور بات میں اختصار ہو. بات جتنی مختصر ہوتی ہے اتنی اثر رکھتی ہے. ہمارا کام صرف ہٹ کرنا ہوتا ہے، اگلا کام اللہ کا ہے. ہمارا کام صرف جھنجھوڑنا ہوتا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. ہمارے معاملات پتہ ہے کیا ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جب تک اگلا بندہ ابھی ایمان نہیں لائے گا ہم نے چپ نہیں ہونا، ہم نے اپنی بات کرنے نہیں چھوڑنی، ہم نے اس کی انا کو ٹھیس پہنچا کر اتنا مجبور کر دینا ہوتا ہے کہ وہ بندہ ضد میں آ کے حق بات کو سمجھ کر بھی نہیں مانتا. آپ اللہ کا انداز دیکھیں، صرف ہٹ کیا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے، ان کی نظر کو ان پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی اور پھر وہی لٹائے گا. ان کے پاس کوئی ایسا نام نہیں ہوگا اپنے شرکاء میں سے جس کا وہ نام لے کر بتا سکے کہ فلاں ہمارا بت یا فلاں بزرگ یا فلاں وکیل جو ہے ایسا کر سکتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جب تم سب جانتے ہو تو اس کے بعد تمہیں کیسے گوارا ہوتا ہے کہ سیدھا رستہ چھوڑ کر، توحید کو چھوڑ کر صاف گمراہی یعنی شرک کی طرف پھیر دیے جاؤ، جو سراسر افک ہے، جو سراسر کیا ہے، جھوٹ ہے. تو کیسے گوارا کر لیتے ہو سب کچھ جان کر بھی؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو کس طرف پھیرے جا رہے ہو؟ ایک بار رک کر سوچو. اور بہت خوبصورت آیت، قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، کہہ دو، اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے مَن یہدی، جو رہنمائی کرتا ہے الی الحق، حق کی طرف. اس آیت کے اندر یہدی ہاد یا کے روٹ ورڈ سے نا مختلف لفظ آ رہے ہیں، اور ایک ہے یہدی، ایک ہے یہدی اور ایک یہدا. روٹ ورڈ سب کے ایک ہے اور بیسک ان کا بیسک بھی ان کی ایک ہے، ہادایا. ہادالیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کی نظر میں؟ آپ کے پاس جتنا نالج ہے، ہدایت تو اس کو کہتے ہیں، لیکن اس کا لغوی مطلب کیا ہوگا ہادالیہ کا؟ بتائیے کیا میننگ ہے اس کا؟ سر ہم یہی کہتے ہیں نا، رہنمائی کرنا، ہدایت، یا پھر دکھانا، رستہ دکھانا، روشنی. جی آج ہم اس کا اصل مطلب دیکھتے ہیں. جب یہ ہدایت نہیں تھی تب بھی یہ لفظ تھا. زمانہ جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت کے بعد یعنی جب اسلام آیا تو تب ہدایت کا لفظ استعمال ہوا نا، رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے. لیکن اس سے پہلے بھی تو یہ لفظ موجود تھا، اور اس لفظ کو جو عربی تھے وہ کیسے استعمال کرتے تھے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے موومنٹ، نقل و حرکت. ہادال یا کا جو روٹ ورڈ ہے اس کا میننگ ہوتا ہے نقل و حرکت، موومنٹ. عرب جب کسی عورت کو ڈولی میں ڈال کر
اس کے شوہر کے گھر منتقل کرتے تھے تو وہ ایک جملہ استعمال کرتے تھے، اہدیت المرأۃ الی زوجہا ہدن، عورت کو اپنے شوہر کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر منتقل کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح یہی لفظ ہدیہ، ہدیہ آپ نے پڑھا ہے، قربانی کا جانور، اور یہ کس قربانی کا جانور ہے؟ جو حاجی حج کے موقع پر حرم کی طرف لے کے جاتے ہیں، یعنی اسے خریدتے کہیں اور سے ہیں اور یہ نقل و حرکت کر کے پھر اس کو حرم تک لے جاتے ہیں، تو اس جانور کو، قربانی کے جانور کو کیا کہا جاتا ہے؟ حج۔ پھر اسی طرح اسی روٹ ورڈ سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربک لینگویج میں، ہدیہ۔ ہدیہ کسے کہتے ہیں؟ تحفے کو، اور تحفہ بھی نقل و حرکت کرتا ہے، یعنی آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ اسے خریدتے ہیں، حرکت کر کے آپ کے پاس آیا، پھر آپ اپنے پاس سے وہ ہدیہ دوسرے کو دیتے ہیں، تو موومنٹ ہو رہی ہے نا، ایک سے دوسرے کے پاس چیزیں جا رہی ہیں، انتقال ہو رہا ہے۔ پھر ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے جو آدمی دو آدمیوں کے سہارے پہ چلتا ہے، تو اس کے لیے ایک جملہ یوز کیا جاتا ہے، جاء فلان یہادی بین اثنین، یعنی یہ فلاں آدمی دو آدمیوں کے سہارے آیا، یعنی خود سے چلا نہیں تھا جا رہا، تو دو آدمیوں نے اس کو سہارا دیا اور ان کے سہارے چل کر آیا، اٹھا کر لے آیا گیا اس کے۔ تو کوئی بھی چیز خود بخود موو نہیں کرتی، جیسے آپ کے پاس اگر پین پڑا ہے تو آپ پین کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ پہ رکھتے ہیں تو وہ موو کر رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بک پڑی ہے، یہ کوئی بھی چیز جو آپ کے سامنے ہے، پنکھا ہے تو وہ اس کی موومنٹ خود نہیں ہے، آپ اس کو پیچھے سے آن کرتے ہیں تو اس کو انرجی ملتی ہے، اس کو پاور ملتی ہے، اس کے اندر بجلی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ پنکھا موو کرتا ہے۔ درخت کیسے ہلتے ہیں؟ کیا درخت خود بخود ہل جاتے ہیں؟ ہوا کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے، کوئی بھی چیز خود موومنٹ نہیں کر رہی، نقل و حرکت نہیں کر رہی، اس کو حرکت دینے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور اس بات پر بھی ہم ایگری ہیں، ہم ماشاء اللہ سب پڑھے لکھے، کہ ہر چیز جو ہے وہ حرکت میں، ایون کہ سیل کے اندر جو ایٹم ہوتے ہیں وہ بھی موو کر رہے ہیں، ہر سیل کے اندر موومنٹ ہے، ہر چیز کے اندر موومنٹ ہے، ہر چیز حرکت کر رہی ہے۔ اسی حرکت کا نام ہدایت ہے، اسی حرکت کا نام ہے ہدایت، رہنمائی۔ سورج کو کون گردش میں لایا ہوا ہے؟ یہ سیارے اپنے گردش میں ہیں، چل رہے ہیں، کون اس کو چلا رہا ہے؟ بطخ کو تیرنا کون سکھاتا ہے؟ پرندے اڑ رہے ہیں، موو کر رہے ہیں نا، حرکت کر رہے ہیں، کون ان کو یہ طاقت دیتا ہے؟ اور یہ جو بیج سے پودا اگتا ہے، درخت بنتا ہے، یہ سب حرکتیں، یہ سب موومنٹ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ ہر چیز خاموشی کے ساتھ اپنا ایک سفر طے کر رہی ہے، رکی ہوئی نہیں ہے ہر چیز۔ تو اس کے بارے میں اب یہی مائنڈ سیٹ آپ نے بنانا ہے کہ یہدی کا مطلب ہے موو کرنا، اور موومنٹ کے لیے کسی بھی طاقت کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، کسی کی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کے سہارے ہم سانس لے رہے ہیں، ہم کس کے سہارے سانس لے رہے ہیں؟ اگر اللہ کی ذات کو مائنس کر دیا جائے نعوذ باللہ، تو کیا ہم سانس لے سکیں گے؟ امیجن کریں، اگر ہم بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، الفاظ ٹرانسفر ہو رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ رہنمائی کون کر رہا ہے؟ ماں کو محبت کی طرف، اور جو
موذی اشیاء ہوتی ہیں جیسے سانپ اور بچھو وغیرہ، ان کو دشمنی کی طرف رہنمائی کون کرتا ہے؟ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، تو پیدا ہوتے ہی وہ اپنے ماں اس کو فیڈ کرنا آ جاتا ہے، یعنی سورۃ بلد کے اندر وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے 2 رستے دکھا دیے۔ تو یہ 2 رستے کون دکھاتا ہے؟ ایک چھوٹے سے بچے کی بھی رہنمائی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، سیارے، کہکشائیں، سمندر، بادل، ہر ایک کا رستہ کس نے فکس کیا ہوا ہے؟ اللہ نے۔ ہر ایک کو کون چلا رہا ہے؟ صرف اللہ۔ تو ان شرکا سے پوچھو، من یہدی الی الحق، کوئی ہے ان میں سے جو رہنمائی کرتا ہو، جو راستہ دکھاتا ہو، جو چلاتا ہو؟ کہہ دیجئے اللہ یہدی للحق، صرف اللہ ہی ہے جو انسان کی رہنمائی کر سکتا ہے، کونی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی۔ کونی طور پر یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں رہنے کے راستے دکھاتا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، طریقے سکھاتا ہے، اور شرعی طور پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت جو انسان کے اندر نور پیدا کرتی ہے۔ انسان کو کھانا پینا، دیکھنا، چلنا، بولنا سب کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ اسی لیے آپ قرآن کو جب پڑھتے ہیں نا، تو دوسری آیات کے اندر سے بھی ہمیں یہ پتہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ تخلیق کے ساتھ ساتھ ہدایت کا ذکر کیا۔ تو یہ وہ والی ہدایت ہے جو انسان کو پیدائش کے بعد فوراً بعد انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی گائیڈ کرے۔ اکثر ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو ہمیں بڑی عمر میں جا کے سمجھ آتی ہے کاش ہمارا کوئی گائیڈر ہو، ہمیں سمجھائے، ہماری تربیت کرے، ہماری کاؤنسلنگ کرے۔ لیکن انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ جو بڑوں کی بات نہیں سمجھ سکتا، لیکن جس نے اس کو پیدا کیا ہوتا ہے اس کی بات سمجھ لیتا ہے۔ جیسے اگر آپ نے کوئی ایک پورٹریٹ بنایا ہو، تو جب اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہو، تو جس نے اس کو فرسٹ ہینڈ، یعنی جس نے اس کو بنایا ہوتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو جو خالق ہوتا ہے نا، وہ اپنی مخلوق، اپنی تخلیق کو زیادہ اچھے سے گائیڈ کر سکتا ہے بجائے اس کے کہ دوسرے لوگ کریں۔ انسان کی پیدائش کے فوراً بعد ہی اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور تب اللہ ہی ہے جو انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ شعراء میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ قول، الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر اس نے مجھے رستہ دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راستہ دکھایا۔ تو تخلیق کا ہدایت کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ ہدایت تخلیق کے بعد ہمیں رستے کی ضرورت ہے، اور رستہ کون دکھاتے؟ اللہ۔ یعنی ہدایت سے مراد صرف وہ والی ہدایت نہیں ہے جو ہمیں شرعی طور پر ہدایت نصیب ہوتی ہے، اس سے مراد ہر چیز کو رستہ دکھانا، ہر چیز کو موومنٹ کے لیے۔ یعنی اگر ہمیں ہدایت مل رہی ہے، شرعی ہدایت بھی مل رہی ہے، تو ہم خود نہیں حاصل کرتے، اللہ ہمیں دیتا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں وہ انرجی ملتی ہے، اور پھر وہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح سے حکم دیا گیا، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے، الذی خلق فسوی، وہ رب جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا، والذی قدر، اور جس نے اندازہ ٹھہرایا، فہدا، پھر راستہ دکھایا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ یہ سب کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو پھر ادھر آؤ، بات سنو، کیا وہ رب، وہ ہستی جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ افمن یہدی الی الحق، کیا بلا جو رہنمائی کرتی ہے، جو راستہ دکھاتی ہے، جو طریقے سکھاتی ہے، جو جینے کا ڈنگ سکھاتی ہے، بولنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ ہمیں تو بولنا بھی نہیں آتا تھا، ہمیں تو چلنا بھی نہیں آتا تھا، یہ سب کام کس نے سکھائے؟ ایک رب نے۔ کیا اس کا حق نہیں ہے
احق ان یتبع، کہ وہ زیادہ حقدار نہیں کہ وہ پیروی کیا جائے. اما لا یہدی، یا وہ بندہ یا وہ ہستی زیادہ حقدار ہے جو خود ہدایت نہیں حاصل کرتا، الا یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے. یعنی اس کے پاس خود رہنمائی نہیں، وہ اپنی رہنمائی نہیں کر سکتا، وہ خود نہیں سیکھ سکتا. اگر اللہ اس سے منہ موڑ لے اور اس کو چلنا نہ سکھائیں، بولنا نہ سکھائیں، اس کی سماعت چھین لے، اس کو بولنے کا بولنا، یعنی اس کی زبان، اس کی انداز اس کا چھین لیا جائے، تو کون ہے جو اس کو سب سکھائے گا؟ تو ایک وہ ہستی جو دوسروں کو سکھاتی ہے، ایک وہ انسان جو خود بھی اللہ کی مدد کے بنا سیکھ نہیں سکتا. تو ان دونوں میں سے کس کی اتباع کرنی چاہیے، کس کی پیروی کرنی چاہیے؟ خود فیصلہ کرو. اور عقل مند انسان یہی فیصلہ کرتا ہے کہ پھر اسی کی پیروی کی جائے جو سب کی رہنمائی کرتا ہے، بجائے اس کی کہ جو اپنی بھی نہیں کر سکتا. تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف دوسرے لوگوں کا. تو ہمیں کس کو ماننا ہے؟ اللہ کے حکم کو، کیونکہ سب حکموں سے اوپر اس کا حکم ہے. فما لکم، تو کیا ہے تمہیں؟ یہ ایک طرح سے دو جملے ہیں لاسٹ میں ڈانٹنے کے لیے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ حق کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے. کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ سمجھ ہی نہیں آتی، تم بہت عجیب ہو گئے ہو، ہر بات کو سچ مانتے ہو، حق کی طرف، حق کی پہچان بھی ہے تمہیں، لیکن عزیز انا سرکشی، اور کس وجہ سے تم سچائی کی طرف آ نہیں رہے، عمل نہیں کر پا رہے. فیصلہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے. فما لکم، تو تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتی ہو؟ اس آیت کے اندر بھی ہمیں تو اللہ کے انداز کا پتہ چلتا ہے، یعنی لوگوں کو غور و فکر کرنے کی طرف آمادہ کرنا، لوگوں کو وہ بات بتانا جس کو وہ پہلے ہی جانتے ہیں، بس ان کو جھنجھوڑنے کے لیے اس کو بتانے کا سٹائل ایسا ہو کہ ساری کی ساری جو اس کی بات کی تمہید ہے یا اس کی سچائی ہے وہ اللہ کی طرف جا رہی ہو، وہ حقیقت کی طرف جا رہی ہو. تو ہمارے پاس بھی دو راستے ہوتے ہیں ہمیشہ، ایک ہوتا ہے اللہ کی رضا کا اور ایک ہوتا ہے بندوں کی رضا کا، ایک ہوتا ہے اپنے نفس کی پیروی کرنے کا اور ایک ہوتا ہے اللہ کی پیروی کرنے کا. ہمیں کون سا راستہ چوز کرنا ہے یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سمجھیں جب بھی دل نہ کرے، آپ کو پتہ ہے سچی بات کیا اللہ کی، اللہ نے حکم دیا یہ کام چھوڑنا ہے، میں نے چھوڑنا ہے، اللہ نے حکم دیا یہ کام کرنا ہے، میں نے کرنا ہے. لیکن جب نفس نہ کرنے دے تو اپنے آپ کو کہا کرے اللہ مجھے کیا ہے. فما لکم کیف تحکمون، اے انسان، اے بندے، تمہیں میں نے علم دیا، تمہیں میں نے ہدایت دی، تمہیں میں نے راہ دکھائی، نالج تم حاصل کر رہے ہو، تم قرآن سیکھ رہے ہو، تم قرآن پڑھ رہے ہو، پڑھا رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ سب کچھ جان کر بھی ایسے کام کرتے ہو جو اللہ کی تباہ میں نہیں ہوتے، بندوں کی تباہ میں ہوتے ہیں، اپنے نفس کی پیروی میں ہوتے ہیں. فما لکم کیف تحکمون، اس دو جملوں کو فیل کرنا چاہیے. جب آپ فیل کریں گے نا اس ڈانٹ کو، تو شاید ہمیں یہ ڈانٹ بھی برے کاموں کے وقت جھنجھوڑ کر پیچھے کرے. ان کو زبانی یاد کریں. جب بھی آپ کا نفس آپ کی بات بھی نہ مان رہا ہوتا تو قرآن اس کے سامنے لایا کرے، کیونکہ جن کے دل نرم ہوتے ہیں نا وہ قرآن کی بات سن کے بہت جلد موم ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے نیکی کی راہ پر چلنا اور برائی کو چھوڑ کر آ جانا آسان ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو ایسا دل عطا کرے کہ ہم اللہ کی ڈانٹ کو فیل کر سکیں، محسوس کر سکیں، اور ہم اللہ کی ناراضگی کے خوف سے بہت سے برے کاموں کو چھوڑ سکیں اور اللہ کی پیروی کر سکیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کی پیروی کریں جن کے پاس خود ہی ہدایت نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب